अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हवलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह की बड़ी रहमत है कि तुम इन लोगों के लिए बहुत नरम मिजाज वाक़ हुए हो, वरना अगर कहीं तुम तुनख़ु और संगदिल होते तो ये सब तुम्हारे गर्दो पेश से छँट जाते। इनके कसूर माफ़ कर दो, इनके हक़ में दुआएँ मग़फ़िरत करो और दीन के काम में इनको भी शरीके मशवरा रखो। फिर जब तुम्हारा अज़्म किसी राय पे मुस्तहकम हो जाए तो अल्लाह पर भरोसा करो। अल्लाह को वो लोग पसंद है जो उसी के भरोसे पर काम करते हैं। अल्लाह तुम्हारी मदद पर हो तो कोई ताकत तुम पर गालिब आने वाली नहीं, और वो तुम्हें छोड़ दे तो उसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद कर सकता हो। बस जो सच्चे मोमिन हैं उनको अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार के बारे में बताया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के बुलंद दर्जे पर फाइज हैं। ठीक है, और तौरात में भी आपकी खूबियाँ बयान की गई हैं कि आप तौरात में क्या बयान किया गया कि आप बद अखलाक नहीं होंगे, ना संगदिल होंगे, ना सख्त दिल और ना शोर मचाने वाले बाजारों में, और ना ही बुराई का बदला बुराई से देने वाले होंगे, लेकिन आप माफ़ करने वाले और दरगुज़र करने वाले होंगे। और कुरान में एक जगह और आया है कि अलबत्ता तहकीक एक रसूल तुम ही में से आया है, उस पर बड़ा गिरा है कि तुम मुश्किल में पड़ो। तुम्हारी खैर और भलाई का हरीस है, मोमिनों के साथ निहायत शफ़क़त करने वाला और मेहरबान है। ठीक है? तो यहाँ पर नबी सल्लम के बारे में तौरात के अंदर भी और कुरान के अंदर भी जो है अल्लाह ताला ने आयतें नाज़िल की, और अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी इंसानियत के लिए जो है वो रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। ठीक है ना? तो यहाँ पे अल्लाह ताला यही बता रहे हैं कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनख़ु होते तो कभी भी जो है, 1 मिनट ठहरिएगा ज़रा, तो लोग उनके पास नहीं आते। तो एक जो दाई होता है, दाई का मिज़ाज कैसा होना चाहिए, यहाँ पे ये भी बात है कि दाई को नरम मिज़ाज होना चाहिए, अपनी जो कौम का जो है वो खैरख़्वाह होना चाहिए, उसके दिल में जो है वो खुलूस होना चाहिए, हर चीज़ उसके अंदर जो है वो शामिल होती है। तो यहीं पर अल्लाह ताला नबी वसल्लम की ख़ुसूसियात यहाँ पर बता रहे हैं। और एक हदीस में आता है कि एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासों के साथ हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हों के साथ जो थे, वो बैठे हुए थे और उनको बोसा दे रहे थे। तो एक सहाबी वहाँ पर आए और उन्होंने प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरे तो 10 बच्चे हैं और मैं तो कभी भी किसी को आज तक बोसा नहीं दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल से रहम छीन लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो ये मोहब्बत जो है वो अल्लाह की डाली हुई होती है, और अगर नहीं भी दिल में आती तो इंसान को अपने अंदर ये चीज़ पैदा करनी चाहिए। बाज़ दफ़ा नहीं होती, बंदे जो है ना अपने अंदर रोब रख रहे होते हैं कि भई मैं बड़ा हूँ, मैं जो हूँ मुझे इतना ज़्यादा फ्रैंक नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें भी जो है मतलब बंदे को करीब नहीं आने देती इंसान के ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इन तमाम चीज़ों से जो थे, हालाँकि लोग इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते थे प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आगे-पीछे आपके फिरा करते थे, आपका रौब भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसके बावजूद लोग आपसे इतनी ज़्यादा जो है वो मोहब्बत करते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बारे में तो हज़रत उमर के का हमें किस्सा जो है हदीस आती है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मोमिन नहीं, उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम मुझे सब चीज़ों से ज़्यादा अज़ीज़ ना कर लो अल्लाह के अलावा। तो हज़रत उमर ने क्या कहा था कि सब चीज़ों से ज़्यादा तो आप अज़ीज़ हो सकते हैं, लेकिन जान से ज़्यादा तो अज़ीज़ नहीं हो सकते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि तुम जो हो अभी मोमिन नहीं हुए। तो उन्होंने फिर यही कहा कि जान से ज़्यादा तो नहीं हो सकता, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मोमिन नहीं हो सकते। फिर वो अपने घर गए और घर जाके फिर उन्होंने गौर किया। फिर उन्होंने एक सिनेरियो बनाया और उन्होंने कहा कि अगर इस दरवाज़े पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हों मेरी जगह, और एक तीर कोई मारे उनको, तो क्या मैं आके उनको बचाऊँगा नहीं? तो फिर उन्होंने सोचा, फिर उनके ना रोंगटे खड़े हो गए कि कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह मार दे, कि नहीं मैं तो उनकी जान बचाने के लिए आ जाऊँगा। तो फिर जो है जब उन्होंने ये सोचा तो फिर उन्होंने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा
کہ جو ہے نہیں آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اب تم جو ہے سچے مومن ہو۔ تو ایک جو داعی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار تھا، وہ لوگ اتنی آپ کی محبت ہی کی وجہ سے جو ہے آپ سے اتنی محبت کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے صفات بتا رہے ہیں۔ تو اب یہاں صفات بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جو غلطیاں صحابہ کرام سے یا کمزور مسلمانوں سے جن کے ایمان کمزور سے ان سے غلطیاں ہو گئی تھیں، جو منافقین تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تو تمہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تو ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو اور دین کے کام میں بھی ان کو شریک مشورہ، یعنی اب جو بھی معاملہ ہوا، جو بھی ان کی غلطیاں ہوئیں، ظاہر مال کی طمع میں گرفتار ہو گئے تھے اور ظاہر شکست کا باعث بھی بنے یہ لوگ، لیکن یہ کہ اب ان سے کیا ہے ان سے پوچھ نہ کرنا، کیونکہ ان کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ نے لکھا نا آگے آپ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بھی معاف کر دیا۔ تو اب بعض لوگ جو ہیں ابھی بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ابھی انگلیاں اٹھاتے ہیں بعض صحابہ کرام پہ، حضرت عثمان تک پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ وہ جنگ سے بھاگ گئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وقت یہ آیتیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قصور معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف، کیونکہ وہ ایسی بھگدڑ مچی کہ کسی کو خیال ہی نہیں رہا، ایک دم سے اچانک حملہ ہوا۔ پھر لیکن جب جیسے ہی سب کو پتہ چلا کہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے زندہ ہے، تو سارے کے سارے لوگ جوک در جوک جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا کر جو ہے وہ نکال کر لے گئے وہاں سے۔ اور اسی کے اوپر یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں تو دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو، پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پہ کام کرتے ہیں، یعنی کیا ہے مل جل کر کام کرنا۔ یہ نہ ہو کہ اب ان سے ناراضگی ہو گئی ہے تو اب ان سے کوئی بات ہی نہیں کی جائے گی، ان کو طرف دیکھا نہیں جائے گا، لیکن یہاں پر یہ دیا جا رہا ہے کہ ناراضگی بھی ہوتی ہے، مل جل کر جب کام کیے جاتے ہیں تو ان میں اختلاف رائے بھی ہو جاتا ہے، اور چاہے وہاں پہ رسول ہی کیوں نہ ہو تب بھی اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ انصار اور مہاجرین ظاہر دو الگ الگ جگہوں سے آئے ہوئے تھے، تو بعض معاملات میں ان کے اندر اختلاف رائے ہو جاتا تھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھایا کرتے تھے اور ایک بات پہ متفق کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ تمام ایٹیکیٹ سکھائے جا رہے ہیں کہ جب کسی مطلب باجماعت کوئی کام کیا جائے گا تو وہاں پر جو ہے لوگوں کو شریک مشورہ کیا جائے گا۔ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی، اور پھر یہ کہ تمام چیزیں کرنے کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ سب سے بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بھروسہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی کو باندھو، اس کے بعد پھر اللہ پہ توکل کرو۔ تو تمام معاملات آپ طے کریں گے، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں گے کہ بھائی دوائی کھائی نہیں اور انسان یہ بھروسہ کر لے کہ میں صحیح ہو جاؤں، ٹھیک ہے نا؟ تو جس طرح یہ اللہ کو آزمانا ہوتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ اسلام کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایک شخص نے ان سے کہا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ شیطان نے ان سے کہا کہ تم تو بہت بڑے پروفٹ ہو، ٹھیک ہے نا، تم اس پہاڑ سے کود جاؤ، اللہ تمہیں بچا لے گا۔ کیا جواب دیا کہ اللہ نے مجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ مجھے آزمائے، ٹھیک ہے نا؟ نہ کہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو آزماؤں، کہ میں دوائی نہ کھاؤں، میں جو ہے زندگی کے لیے جدوجہد نہ کروں، ٹھیک ہے، میں بیٹھوں کہ نوالا میرے منہ میں آ جائے۔ تو اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کو ہمیں آزمانا نہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمیں آزمائے گا۔ تو بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے بس بھروسہ بھی کر لیا اور کچھ کام بھی نہیں کیا۔ تو دونوں چیزیں جو ہیں دنیا میں رہ کے ہمیں ہمیں اسباب بھی اختیار کرنے اور بھروسہ بھی کرنا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے ایک منٹ ٹھہریے گا ذرا، بعض دفعہ جو ہے لوگ جو ہیں بس اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور جو ہے کہتے ہیں کہ بس یہ کام خود بخود ہو جائے گا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تمہاری مدد پر تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں ہے، اور تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ بے شک مدد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اگر پوری دنیا کے لوگ بھی تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور پوری دنیا کے لوگ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے لیکن اللہ کی مرضی نہیں ہے تو پوری دنیا کے لوگ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ تو مدد اور رحمت، بلیسنگ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، پر جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا، پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ اور ہم ان جو پس منظر ہے اس میں جو جنگ کا جو پس منظر، کیونکہ یہاں جنگ کے واقعات ہی چل رہے ہیں نا، تو اس وقت منافقین نے جو ہے وہ خود تو اس جنگ سے نکل گئے، انہوں نے مسلمانوں کو اکیلا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے نا، اور پھر خود کیا ہے پیچھے سے باتیں بنانے لگے کہ دیکھو کہ ہماری بات نہیں مانی، مدینے کے اندر بیٹھ کے جو ہے جنگ کر لیتے تو کتنا اچھا تھا، سب کو باہر لے گئے
اور دیکھیں تو اللہ کے رسول ہیں اور انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا، ہم پہ ایمان بھی لے آئے اور ہمیں جو ہے اپنی جانوں سے اپنے مالوں سے ہاتھ دھونا پڑا، ٹھیک ہے نا؟ اور انہوں نے جو ہے اپنے قوم سے جو ہے خیانت کی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی اسی بات کی کو جو ہے وہ یہاں پر واضح کر رہا ہے کہ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، ٹھیک ہے؟ نبی جو ہے ہمیشہ اللہ کے لیے آتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے ان کی کوئی اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں جو ہے مال غنیمت کے لحاظ سے بھی ہے، کیونکہ لوگ جو ہے وہ مال غنیمت لوٹنے کے لیے نکل گئے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ پھر ہمیں مال غنیمت نہیں ملے گا، جن کو مل گیا ان کو مل گیا، تو اس لحاظ سے بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام رکھ رہے تھے کہ سارا مال غنیمت ان کو مل جائے گا جنہوں نے سمیٹ لیا، تو جو دوسرے لوگ نہیں مطلب جنہوں نے بات مانی وہ اسی چکر میں جو ہے وہ مال غنیمت کے لیے چلے گئے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ یہاں دونوں باتوں کی تردید کر رہے ہیں۔ اور اصل میں خیانت ہوتی کیا چیز ہے؟ تو خیانت جو ہوتی ہے قیامت کے دن جس نے جو خیانت کی ہوگی اس کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ تو خیانت کیا چیز ہے؟ کسی بھی چیز کو جو کسی کے ذمہ داری میں دی جائے اس میں جو ہے وہ کمی کر دے، اس کو ادا نہ کرے، وہ اصل میں خیانت ہوتی ہے۔ اور یہ منافق کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ جب اس کو امانت دی جاتی ہے تو وہ خیانت کر جاتا ہے، اس کو واپس نہیں کرتا۔ اور قیامت کے دن جس نے جو خیانت کی ہوگی وہ اس کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ مال غنیمت کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے کہ مال غنیمت، اب دیکھیں ایک شخص جو ہے وہ جہاد کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے لیے لڑ رہا ہے، اور پھر اگر کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو بھی مال غنیمت تمہارے ہاتھ آئے اس کی ایک ایک چیز کو جو ہے وہ ایک جگہ جمع کر دیا جائے، جس نے جو کچھ سمیٹا ہو وہ جا کے ایک جگہ ڈھیر کر دے۔ تو ایون کہ کسی نے ایک چادر بھی چھپائی ہوگی، ایک سوئی بھی اس کے اندر سے چھپائی ہوگی تو اس کا مواخذہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ جہاد سے وہ آیا ہے، غازی بن کے آیا ہے، یا اگر وہ شہید بھی ہو گیا اور اس نے کوئی چیز چھپائی بھی ہوئی تھی اور مال غنیمت سے، تو بھی وہ خیانت کے زمرے میں آئے گی، اس کی پوچھ ہوگی، شہید کی بھی پوچھ ہوگی۔ کتنا بڑا معاملہ ہے امانت میں خیانت کرنے کا۔ تو خیانت کے اندر جو ہے وہ کیا-کیا چیزیں آ جاتی ہیں کہ علم کو چھپانا بھی خیانت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر علم دیا ہے اس میں سے آپ کو چھپا جائیں کہ نہیں میں لوگوں کو بتاؤں گا تو کیا ہوگا کہ میں معاشرے سے کٹ جاؤں گا، میں یہ بات لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے، لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے، لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے، لوگ مجھے کیا کچھ نہیں کہنے لگیں گے۔ تو علم کو اس سوچ کے ساتھ جو ہے چھپانا، تو کہ صحیح بات کو اس ڈر سے چھپا دینا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے یا ہم سے دور ہو جائیں گے، تو وہ بھی خیانت کے زمرے میں آتی ہے۔ حق بات کو چھپانا، ٹھیک ہے نا؟ گواہی کو چھپانا، دل میں رکھ کر اوپر سے اچھے طریقے سے بات کرنا، ٹھیک ہے؟ مال غنیمت پہ چھپانا، چاہے وہ ایک سوئی کیوں نہ ہو، کسی نے مال دیا اور اس کا مال پورا واپس نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ خیانت کے زمرے میں آ جاتی ہیں نہ۔ اب یہ تو تھیں بیسک چیزیں جو خیانت میں آتی ہیں، لیکن ایسی بھی چیزیں ہیں جو ہمارے اندر کی خیانت ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ انسان کے لیے صرف ظاہری اخلاق ہی کافی نہیں ہوتے کہ بڑا نیک نظر آئے، ٹھیک ہے نا؟ کہ میں جو ہوں بالکل بہت اچھا ہوں، سیدھا سادہ ہوں، اپنے لباس سے، اپنی باتوں سے، ہر چیز سے وہ ظاہر کر رہا ہوں کہ میں بہت اچھا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن دل کے اندر چھپی ہوئی چیزیں جو صرف اندر اللہ کو پتہ ہے، ان کو بھی باہر نکالے، اپنے دل کی بھی جو ہے وہ اصلاح کرے، اپنے اندر سے حسد کو، بغض کو، کینے کو، نفرت کو، ان چیزوں کو بھی انسان جو ہے وہ باہر نکالے، کیونکہ بعض دفعہ ہم لوگوں سے معاملات تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے دل جو ہے وہ صاف اور پاک نہیں ہوتے، تو یہ بھی جو ہے وہ خیانت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اندر کی چیزوں کو بھی صاف کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جب دنیا کے ہم معاملات کی طرف آتے ہیں، جیسے فرض کریں اگر ہم کہیں جاب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر جاب پر بعض چیزیں، جیسے فرض کریں میں اسکول میں کام کر رہی ہوں، اب میں اسکول کی چیزیں جو ہے لا کے اٹھا کے لے آؤں، کوئی پینسل کاپی وہاں سے اٹھا کے لے آؤں، تو اور مجھے اجازت نہیں ہے تو میری پوچھ ہوگی، یہ جو ہے امانت میں خیانت ہوگی، انٹل انلیس کہ مجھے وہاں سے اجازت ملی ہوئی کہ ہاں لے جا سکتی ہوں۔ جب وہ کئی بندہ کہیں اور کام کر رہا ہو اور وہاں پہ کوئی اور چیزیں ہوں، بہت جگہ پہ لوگ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ چیزیں ہوتی ہیں اور پھر وہاں لوگ بغیر پوچھے جو اٹھا کے چیزیں لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی گروسری اسٹور میں کام کر رہا ہے، کوئی کہیں کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ مختلف جگہوں پہ لوگ کام کرتے ہیں، تو جب تک کہ وہاں کے لوگوں کی اجازت نہ ہو وہاں وہ چیز جو ہے وہ وہاں سے اٹھا کے لانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ٹائم جو ہمیں دیا گیا ہے جاب کا، ٹھیک ہے نا؟ اس جاب کے ٹائم میں بھی جو ہے اگر ہم ڈنڈی مارتے ہیں تو وہ بھی خیانت ہے۔ اگر فرض کریں 9 کا ٹائم دیا، ہم 9:30 پہ پہنچ رہے ہیں، 9:50 پہ پہنچ رہے ہیں، تو یہاں پہ بھی اور ہو جاتی ہے بعض دفعہ یہ مسٹیک مجھ سے بھی ہو جاتی ہے کہ فرض کریں اگر مجھے اس ٹائم پہ پہنچنا ہے تو 5-10 منٹ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہم نے ان سے بات کر کے رکھی ہے کہ اتنا ٹائم ہو سکتا ہے، یا پھر ہم اپنے ٹائم کو جو ہے اپنے بریک ٹائم سے کمپنسیٹ کر لیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے اس کو بریک ٹائم سے کمپنسیٹ کر لیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بعض دفعہ ہم ان چیزوں کا لحاظ نہیں کرتے، لیکن یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں پڑھنے سے سمجھنے سے آتی ہیں، کیونکہ یہ پہلے میں
مجھ سے ہو جاتی تھی غلطی، لیکن جب میں نے پڑھنا شروع کیا، میں کہا نہیں یہاں پہ بھی مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، ٹائم کے معاملے پہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے۔ ہم وہاں کی اگر کوئی چیز یوز کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کی اجازت ہے کہ نہیں ہے۔ تو جب انسان پڑھتا ہے، سمجھتا ہے تو پھر وہ ڈرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بار-بار کیوں ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ ڈر کر کام کرو، اللہ سے ڈر کر کام کرو۔ تو جب انسان جو ہے جب پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، قرآن کو پڑھنے کا حکم اسی لیے ہے، قرآن ہمارے لیے ریمائنڈر اسی لیے ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو اس پر نافذ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے پروردگار۔ پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو، اس شخص کے سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گھر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدر جہاں فرق ہے، یعنی وہ آدمی جو اللہ کی رضا کی خاطر چل رہا ہے اور ایک شخص جو ہے جو اللہ کے غضب میں گرفتار ہونے والے کام کر رہا ہے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دو رویے بتائے انسان کے، اور قرآن میں جگہ جگہ دو رویوں کا موازنہ کیا گیا ہے کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا مومن اور غیر مومن برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا متقی لوگ اور فاجر برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اور ان کے درجے جو ہیں، ان کے اعمال کے درجے بھی اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کے نزدیک ہم درجات عند اللہ، کہ دونوں قسم کے جو کہ لوگوں کے درجات میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے، تو لوگوں کے اعمال کے لحاظ سے ان کے درجات ہیں۔ اب ہم اگر دوسری باتوں کو لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، ایک شخص کے اندر خشوع و خضوع ہی نہیں ہے، تو کیا وہ نماز کا فرق، اعمال درجات کا فرق نہیں آئے گا؟ کیا ایک شخص جو ہے وہ نوافل پڑھ رہا ہے، ایک شخص سنت بھی نہیں پڑھ رہا، صرف فرض پڑھ رہا ہے، تو اس کے درجات میں فرق آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ایک شخص جو ہے وہ روزے رکھتا ہے فرض، لیکن نوافل روزے نہیں رکھتا، ایک شخص جو ہے نوافل روزے رکھتا ہے تو باقی اس کے درجات میں فرق آئے گا۔ تو اعمال کے لحاظ سے جو ہے انسان کے درجات کا فرق ہے، کہ ایک شخص کی زندگی جو ہے وہ اللہ کی اطاعت میں، اس کی فرمانبرداری میں، اس کی رضا کے لیے جو زندگی گزر رہی ہے، اور ایک شخص کی زندگی جو اللہ کی ٹوٹلی نافرمانی میں گزر رہی ہے، تو ان کے اعمال میں فرق ہوگا کہ نہیں فرق ہوگا؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال کے درجات کے لحاظ سے یہاں بات بتا رہا ہے کہ یہ اب انسان کے اوپر ہے کہ وہ اللہ، اب ہم اگر اللہ تعالیٰ نے تو ہم پر سے فرائض کیے نا کہ ہمیں تو ہم فرائض کر لیں گے تو ہم جنت حاصل کر لیں گے، لیکن جنت کے بھی کتنے سارے درجات ہیں، کہ ایک بالکل لو لیول کی جنت ہے اور ایک بالکل اپر لیول جنت الفردوس جس کی جو ہائیسٹ رینک آف جنت ہے۔ تو لیکن ایک مومن، ایک مسلمان کیا ہوتا ہے، وہ زیادہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی جنتیں چاہیے، تو ہم نوافل بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم سنتیں بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم نوافل روزہ رکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، ہم چیریٹی، ہم زکوٰۃ ہم پر صرف فرض ہے، چیریٹی ہم پر فرض نہیں ہے، لیکن ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے، ہمیں جنت میں درجات چاہیے۔ تو یہ انسان کے اوپر اللہ نے چھوڑ دیا ہے کہ اب وہ کتنا زیادہ جو ہے وہ حاصل کر، دنیا کے لیے بھی تو ہم حاصل کرتے ہیں نا، زیادہ سے زیادہ منی کمانے کی فکر ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ دنیا کمانے کی فکر ہوتی ہے، تو ہم محنت بھی اتنی زیادہ کر رہے ہیں، دن رات ہم محنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ہمیں دنیا حاصل ہو جائے۔ تو پھر ہمیں اس لحاظ سے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم جنت کو حاصل کرنے والے بن جائیں، بہترین سے بہترین جنت ہمارے حصے میں آ جائے۔ آمین۔ اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری ہر چھوٹے بڑے جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں کسی بھی اپنے عمل کو جو ہے وہ انسگنیفیکنٹ نہیں سمجھنا چاہیے، غیر معمولی، مطلب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ حقیر ہے، تو وہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ عمل ہمارا اللہ کی نظر میں کتنا بڑا ہو، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں ہر عمل جو ہے وہ اللہ کی خوشی اور رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سرئی گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کیوں کی؟ کیونکہ منافقین جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگا رہے تھے، ان کو تکلیف دے رہے تھے، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی، ان کی برت فرمائی کہ نبی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نبی کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ خیانت کرے، وہ تو اپنی عوام کا، اپنے لوگوں کا بہت مخلص انسان ہوتا ہے، مخلص ترین انسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اور یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ان کو کیوں اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ لوگوں کو ہماری آیات سنائے، اور اس کی وجہ سے وہ کتنی پریشانی کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ آزمائشیں پیغمبروں پہ آتی ہیں، اور جو پیغمبروں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں۔
تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی آیات سناتے ہیں، ان کو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، ان کی زندگیوں کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو پاک اور صاف کرتے ہیں، ان کو قانون کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی کہ کتاب کا مطلب قانون، شریعت کی تعلیم دیتے ہیں، ان کو علم و اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی کہ حکمت کی۔ تو پروفٹ کا کام صرف یہ، اور جب ان کا یہ کام، ان کا جب یہ مشن پورا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو اپنی طرف واپس بلا لیتا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مشن پورا ہو گیا، حجۃ الوداع ان کا لاسٹ تھا، کیونکہ اسلام جو تکمیل پر ہو گیا، سورہ مائدہ میں آیات اتار دی کہ ہم نے تمہارے لیے اسلام کو کمپلیٹ کر لیا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو نبیوں کا یہ اور ان کی پوری زندگی نبیوں کی آپ دیکھیں کہ ایک امتحان اور ایک آزمائش کی زندگی، ایک دن بھی جو ان کا نہیں ہوتا کہ ان کو سکون کا میسر آئے، تو ذرا سر ان کی جو ہے پوری آزمائش ہوتی ہے اور جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سرہی گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے، یعنی اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا مدینے کا مکے کا کیا حال تھا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں پوری کوشش، پوری جانفشانی کے ساتھ اور صحابہ کرام نے مل کر اس جگہ کو کیا سے کیا بنا دیا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں اللہ کا احسان ہے جو تم پر کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا۔ پھر نبی کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، تاکہ خوشخبری سے انسان خوش ہو جائے، کیونکہ بعض دفعہ جب انسان کو غمی کی خبر ملتی ہے تو افسوس ہوتا ہے اس کو، تو ساتھ ساتھ خوشخبری بھی دی جاتی ہے کہ دیکھو اگر تم یہ کرو گے تو تمہیں یہ فائدہ ہوگا، یہ غلط کرو گے تو تمہیں اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ تب جب تم پر مصیبت آ پڑی تو کہنے لگے یہ کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف میں پڑ چکی ہے۔ اب کیا ہوا جب ان کو شکست ہوئی؟ ایک منٹ، ایک منٹ، میں نے ان کو کیا تھا وہ، پتہ نہیں، ایک منٹ ٹھہریے گا ذرا۔ ہوں تو کیا ہوا، اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی؟ ٹھیک ہے، جب ان کو شکست ہوئی تو وہ انہیں اچانک سے، انہیں یہ تھا، انہیں اتنا زیادہ مطلب کہتے ہیں نا کہ اللہ پہ اتنا بھروسہ ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ آپ اپنی غلطیوں کو بھی اوور کم نہیں آنے دیتے۔ آپ اتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں، اس جنگ میں جو ہے آپ نے نبی کا کہنا نہیں مانا، اس جنگ کے اندر آپ نے مال کی تمام میں گرفتار ہو کے اس جگہ کو چھوڑ دیا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ مطلب کہا تھا کہ اس جگہ کو جو ہے چھوڑنا نہیں ہے۔ یا اللہ، یہ بار بار آئے چلا جا رہا ہے اور مجھ سے یہ ہو نہیں رہا، میں اس لیے ڈسٹرب ہو رہی ہوں۔ تو اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو انہوں نے جب ان کے اوپر شکست آئی تو انہیں یہ ہوا کہ ہم تو نبی کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو ہمیں شکست تو نہیں ہوگی۔ ایک منٹ ٹھہریے گا پلیز، اب ہو گیا، تھینک یو۔ وہ کوئی مجھے آس کر رہا تھا آنے کے لیے بار بار، تو وہ ڈسٹرب ہو رہا تھا بار بار۔ تو جب وہ سوری ڈسٹربنس ہو گئی، ہاں، تو انہوں نے جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم تو نبی کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو ہمیں تو شکست ہو ہی نہیں سکتی، ہمیں تو اللہ کی مدد آئے گی، اور ان کو اس بات سے بڑا زیادہ بھروسہ تھا کہ ساری جنگ بدر میں 313 لوگوں نے جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ جیت گئے تھے، فتح حاصل ہو گئی تھی، تو انہیں جنگ احد میں پوری یہی امید تھی کہ ہم بھی جیت جائیں گے۔ وہ جیت ہی رہے تھے، بیسیکلی وہ جیت ہی رہتے، لیکن جب انہوں نے غلطی کی تو شکست ان کے اوپر حاوی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جب ان کی مصیبت آئی تو بعض دفعہ ہمارے پر بھی کوئی مصیبت آتی نہ کہاں آ جاتی ہے، تو پھر بندے کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، کوئی بہت بڑی کوتاہی تو نہیں ہو گئی جو اتنی بڑی مصیبت ہمارے آ جاتی ہے سم ٹائم بندے کے اوپر۔ پوری زندگی میں ہم اگر اپنا موازنہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ بعض دفعہ جو ہے ہم ایسی چیزوں سے دوچار ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں جو ہے اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں ہم سے غلطی تو نہیں ہو رہی، کسی جگہ پہ ہم نے کوئی کوتاہی تو نہیں کر دی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ یہاں پر یہ کہ اگر اللہ فتح دیتا ہے تو اپنی حکمت کے مطابق شکست بھی دلواتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کوئی ہاتھ پیر بندھے ہوئے نہیں ہے کہ بس تم مسلمان ہو اور تم جو کچھ بھی کرتے رہو گے اللہ تمہیں بس فتح ہی دے گا، نہیں، اگر تم غلطی کرو گے، کوتاہی کرو گے تو اس کے مطابق تم اپنی اس کو بھگتو گے بھی۔ ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن کے اندر، اگر تم پر جو بھلائی بھی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور جو بھی برائی تم پر آتی ہے تمہارے کسب کا بدلہ ہے، جو کچھ تم کماتے ہو، جو کچھ تمہارے ہاتھ کماتے ہیں، جو کچھ تمہارے دل کماتے ہیں اس کا بدلہ ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی کوتاہی، کوئی غلطی ہم سے ہو رہی ہے تو ہمیں اس کا اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ حالانکہ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے، یعنی اگر تمہارے پر آئی ہے تو اس سے پہلے جو ہے قریش مکہ پہ بھی آ چکی ہے، تو اے نبی ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے،
ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو شکست دے دے، چاہے تو فتح دے دے، اللہ دونوں چیزوں پر قادر ہے۔ جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ اور مقصد کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ آزمائش۔ ہر دفعہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزمائش میں ڈالتے ہیں بندے کو، اور آزمائش کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے چھانٹ لے کہ کون اچھے لوگ ہیں اور کون برے لوگ ہیں۔ تو وہ منافق کے جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو، تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا تو اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اب منافقین خود تو گھر بیٹھ رہے، خود تو وہاں اس سے نکل گئے۔ اب وہ جب ان سے کہا گیا کہ جنگ کے لیے آؤ، تو جب ان سے بعد میں بات کی گئی، جب انہوں نے باتیں بنائی، تو انہوں نے کہا او ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کس دن جنگ ہے، ہمیں پتا ہوتا تو ہم تمہارے ساتھ ضرور یعنی پھر وہ باتیں بنانے کے لیے آ گئے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ باتیں کر رہے تھے زیادتی والی، تو اس وقت جو ہے ان کے دلوں میں بالکل بھی جو تھوڑا بہت ایمان تھا وہ ایمان بھی اس وقت ان کے دل میں نہیں تھا، وہ کفر کے زیادہ قریب تھے، وہ جھوٹ بول رہے تھے، کیونکہ وہ خود جانتے تھے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ وہی لوگ جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بہن لڑنے گئے اور مارے گئے، ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ ان سے کہو اگر تو اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت آئے تو اسے ٹال کر دکھا دینا۔ یعنی تم جنگ میں لڑنے کیوں گئے؟ اپنی موت کو تو تم نے خود آواز دی، تم اس خود مشکل میں چلے گئے، تم اگر ہماری بات مانتے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ موت جس کی جہاں آنی ہے، جس جگہ آنی ہے، اس کو آگے رہے گی۔ جب تمہاری موت آئے تو تم اس کو ٹال کر دکھا دینا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو یہی بات بتا رہا ہے۔ اب آگے کیا ہے؟ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنگ احد میں تقریباً 70 صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہوئے، اور پھر کیا حال ہوگا ظاہر ہے اس بستی کا جہاں پر 70 صحابہ کرام جو ہے وہ شہید کر دیے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے یہ اللہ کے حکم سے ہی ہوئی چیزیں، اللہ کی مرضی سے یہ چیزیں ہوئیں، کیونکہ غلطی بھی ظاہر ہے ان کی مسلمانوں کی طرف سے ہوئی تھی، اور اتنی بڑی غلطی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسی وقت تمہیں ختم بھی کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو پھر یہاں اللہ تعالیٰ ان کو کمفرٹ کر رہے ہیں کہ وہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو تم مردہ نہ سمجھو، اصل میں تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہی نہیں ہے کہ ان کی زندگی کیا ہے، کیونکہ جو عام لوگوں کا جو مرنے کا معاملہ ہے وہ شہیدوں جو انبیاء کرام ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، ان کی جو موت سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ان کی روحوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ عارضی جنتیں جو بنی ہوئی ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو ٹھہرا دیتا ہے، اور جو عام روحیں ہوتی ہیں وہ برزخ کے کیونکہ اب روحیں تو کہاں جاتی ہیں؟ روحیں جو ہیں برزخ کے اندر چلی جاتی ہیں، اور برزخ کے اندر دو پلیسز ہیں، علیین اور سجین۔ علیین جہاں پر نیک لوگوں کی روحیں رکھی جاتی ہیں، اور سجین جہاں پر خراب لوگوں کی روحیں رکھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں پر چلی جاتی ہیں۔ تو اب یہاں پر جو معاملہ ہے شہیدوں کا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان کو جو گرین برڈ کی کالبوں کے اندر ڈھال دیا جاتا ہے، یعنی ان کی روح جو ہوتی ہے وہ جیسے پرندے ہوتے ہیں نا گرین کلر کے، ان کے قالب جو ہوتے ہیں اس کے اندر ان کو ڈال دیا تھا ان روحوں کا، اور وہ پوری جنت پہ اڑتی پھرتی ہیں اور جہاں سے چاہتی ہیں وہ کھاتی پیتی ہیں، تو وہ ان کا مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ اس کا تمہیں شعور نہیں ہے کہ ان کی وہ زندگی کیا زندگی ہے، کیسی زندگی ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اس قرآن کے اندر کچھ آیات جو ہیں محکمات ہیں اور کچھ آیات جو ہیں متشابہات ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی جو ہیں اللہ تعالیٰ جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے متشابہات میں ہے کہ وہ کیسی زندگی ہے، وہ کیسی جگہ ہیں، وہ کیا کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیسا ان کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ ہمیں اس میں زیادہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری ڈیٹیل نہیں بتائی، تو ہمیں اس کو بالغیب کے اندر رہتے ہوئے تسلیم کرنا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی زندگی دی ہے، اور یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ خوشخبریاں بتاتے ہیں۔ اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا اس پہ خوش و خرم ہے۔ اور شہیدوں کے بارے میں کیا ہے کہ ان کو مطلب کہتے ہیں نا کہ ایک ایڈکشن ہو جاتی ہے، تو جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، تو وہ بس اللہ تعالیٰ سے یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں واپس زمین پہ بھیج دے، ہم پھر شہید ہوں اور پھر ہم تیرے پاس پہنچے۔ یعنی ان کو شہید ہونے کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس پر جو فرشتے ان کو لینے کے لیے آتے ہیں وہ اتنا خوشگوار لمحہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کو بار بار ایکسپیرینس کریں۔
تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میری ابھی سنت نہیں ہے کہ ایک دفعہ روح اللہ کے پاس پہنچ گئی تو وہ دوبارہ زمین پہ جا نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے، تو خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہے کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں، وہ اللہ کے انعام اس کے فضل پر شاداں و فرحاں ہیں، ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ نہ صرف یہ کہ وہ خوش ہیں وہاں پہ ان کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ اب جو تمہارے بھائی بہن پیچھے رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ظاہر اب وہاں سے تو رابطے ختم ہو گئے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کو فرشتوں کے ذریعے وہاں پر جو ہے خوشخبری پہنچاتا ہے کہ جو تمہارے بھائی بہن مومن جو ہیں جو زندہ رہ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے لیے بہت اجر ہے، وہ عنقریب تمہارے پاس جو وہ پہنچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو وہاں خوشخبریاں پہنچاتا رہتا ہے، تو نیک جو روحیں ہوتی ہیں وہ آپس سے ملتی بھی ہیں اور ایک دوسرے کے حال احوال پوچھتی بھی ہیں وہاں پر، کیونکہ ظاہر ہے دنیا کے معاملات کو تو ان روحوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو جب بھی کوئی یہاں سے نیک روح جاتی ہے تو یہاں کے حالات جو ہے وہ نیک روحوں کو وہاں بتاتی ہے۔ تو وہ اللہ کے انعام اس کے فضل پر شاداں و فرحاں ہیں، ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اور یہ بھی بات ہے کہ مومن جو ہے ہمیشہ خیر خیر بانٹنے والی، یہ مومن کی یہی اللہ تعالیٰ خصوصیت بیان کر رہے ہیں کہ مومن جو ہے وہ ہمیشہ خیر بانٹنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ خیر کے معاملے میں بخیل نہیں ہوتا اور دوسروں کو شریک کرنے والا ہوتا ہے، یعنی ان کو وہاں جا کے بھی یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارے پیچھے جو بھائی بند رہ گئے ہیں ان کا کیا حال ہے، ہم تو خوش ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تو بہت اچھا مقام عطا کر دیا ہے، تو ان کا کیا حال ہے، تو وہ وہاں جا کے بھی ان کی خوشخبری کے لیے خوشخبری سننا چاہتے ہیں۔ اور ہم نے سورہ یاسین میں بھی پڑھا کہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس آدمی کو جو اپنے پروفٹس کو بچانے کے لیے آیا تھا، ٹھیک ہے نا، ان کی ایڈ کرنے کے لیے آیا تھا، ان کی مدد کرنے کے لیے آیا تھا، تو اس کے لوگوں نے اس کو بھی مار دیا نبیوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فوراً جنت میں داخل کر دیا۔ تو اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ کس چیز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں داخل کیا، مجھے آنر دیا۔ تو اس وقت بھی اپنی قوم کا جو تھا وہ خیر خواہ تھا، دنیا میں بھی اپنی قوم کا خیر خواہ تھا اور وہاں آخرت میں جا کے بھی اسے اپنے قوم کی فکر تھی۔ تو یہ مومن کا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ صرف اپنی ذات تک محدود نہ رہے کہ بس میرے لیے سب کچھ ہو جائے، بس میری ذات سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اسے دوسروں کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یعنی زخم کھانے کے بعد کتنے بڑے زخم تھے جو میں نے کل آپ کو بتائے، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، ٹھیک ہے نا، اتنی بڑی شکست ہو گئی، مال غنیمت جو انہوں نے سمیٹا تھا وہ سب کا سب ان کے ہاتھ سے چلا گیا، اور کتنی مطلب بڑی بڑی چیزیں زخم کھانے کے بعد، اور وہ ان کی اپنی حالتیں ایسی تھیں کہ وہ کسی قابل نہیں رہے تھے، شکست خوردہ، زخموں سے چور، تو انہوں نے پھر بھی اللہ رسول کی پکار پر لبیک کہا۔ یعنی اس وقت ہم یہ بھی پڑھتے ہیں نا کہ وہ ایسی کیا وجہ تھی کہ وہ ان کو بغیر مسلمانوں کو، ایسی کیا وجہ تھی کہ وہ قادر تھے کہ مسلمانوں کو ٹوٹلی ختم کر دیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جو ہے وہ شہید کر دیتے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کفار کو، لیکن وہ پلٹ گئے، کیا چیز تھی؟ بے شک وہ اللہ کی طرف سے تھا، ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ہٹا دیا وہاں سے، ٹھیک ہے، اور بعد میں انہوں نے جا کے سوچا کہ بعد میں ان کو جا کے خیال آیا کہ او یہ تو ہمارے لیے تو بہت اچھا موقع تھا کہ ہم نے جو ہے ان کو ختم کیوں نہیں کر دیا پوری طرح سے۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آیا دل میں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ پلٹ کر ہماری طرف آئیں۔ تو اس وقت اس حالت میں، اس بری کنڈیشن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ اس مقام تک، مجھے مقام کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، اس مقام تک جائے گا تاکہ یہ وہ ہمارے پیچھے واپس نہ آئے۔ تو جو بیچارے جتنے بھی صحابہ کرام تھے، وہ بری، کوئی کسی سے چلا نہیں جا رہا تھا، کسی سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، لیکن سب نے نبی کی پکار پر لبیک، یعنی انہوں نے سبق لیسن سیکھا اس چیز سے، جو تکلیف ان کو پہنچی تھی اس سے انہوں نے سبق سیکھا، وہ سارے کے سارے جو جن کے ایمان مضبوط تھے وہ سب کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے اتنے بھوک سے، پیاس سے، کیا کچھ نہیں تھا اس وقت، آپ یہ دیکھیں، آپ اس جنگ کا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ وہ جنگ کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو اس حال میں جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہو گئے اور وہاں تک وہ گئے ہیں، اور پھر اس وقت کیا ہوا کہ شیطان جو ہے کسی آدمی کی شکل میں وہاں پر آیا اور اس نے کہا کہ قریش تو بہت تعداد میں ہو، تمہارا تو خاتمہ کر دیں گے۔ تو انہوں نے، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، انہوں نے کہا نہیں ہم اللہ کے لیے نکلے ہیں، تو ہمیں جو ان کے ایمان میں جو ہے وہ اضافہ ہو گیا اس وجہ، ان کی بات سن کے۔ اور وہاں پر کیا ہوا، جو کیا کہتے ہیں قریش کی طرف ایک آدمی کو، ایک آدمی جو تھا وہ نعیم، پتہ نہیں کیا اس کا نام بتایا ہے، وہ گیا اور اس نے قریش کے لوگوں کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی قوت کے ساتھ اور بڑی فوج جمع کر کے آ رہے ہیں اور تم ان کے مقابلے پہ مت جانا، اور بڑے غصے میں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر انہوں نے اپنا جو فیصلہ واپس جانے کا تھا وہ پوسٹ پون کر دیا، ٹھیک ہے۔
تو یہ معاملہ ہوا، پھر اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی پریشانی کے واپس مدینے آ گئے۔ تو اور وہ جن سے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں، ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو کتنا بڑا سبق انہوں نے سیکھا اس بات سے، اور وہی بہترین کارساز ہے۔ آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا، اور اللہ کی رضا پہ چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ یعنی یہ بھی ان کی بہت بڑی، یہ دوسرا ٹیسٹ تھا بہت بڑا ان کے لیے۔ تو مطلب اس صرف انہوں نے اس بات پہ کہ ہاں اللہ ہمارے لیے کافی ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل کر لی۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں پر اپنا فضل فرماتا ہے۔ اللہ کی جو رحمت ہے ایسے ہی لوگوں پر ہوتی ہے۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے تمہیں ڈرا رہا تھا، یعنی وہ شیطان کی شکل میں آیا تھا، انسان کی شکل میں شیطان آیا تھا۔ اور شیطان جو ہے ہمیشہ انسان کو جو ہے غلط کاموں پہ ہی اکساتا ہے۔ مفلسی سے ہم نے پیچھے پڑھا نا، شیطان تمہیں مفلسی سے، تن دستی سے، فکر و فاقہ سے ڈراتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنے لوگوں سے تمہیں کہ میری بہت ساری فوج جمع ہو گئی ہے، وہ تمہیں آ کے ختم کر دے گی، اس طرح ڈرا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں ان کو کہ لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا، اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو، اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو تمہیں صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور اللہ سے ڈرنا جو ہے کیا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جتنا زیادہ بندے کے دل میں ایمان ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کے دل میں جو ہے وہ ڈر زیادہ ہوگا، اور اللہ کا ڈر زیادہ ہوتا ہے تو بندوں کا ڈر بھی انسان کے دل سے خود بخود نکل جاتا ہے، اگر انسان یہ دیکھے تو۔ اور ہم جو لوگوں سے ڈرتے ہیں تو ڈرتے ہیں تو اس لیے کہ ہمارے دل میں ابھی وہ اللہ کا وہ ڈر نہیں ہے، جب بھی ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں اور ڈر ڈر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو اے پیغمبر، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ رکھا ہے نا، اللہ تعالیٰ پوچھتا نہیں ہے پھر ایسے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے ایسے لوگوں کو، پھر اللہ تعالیٰ ایک وقت آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں، وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ یہ ڈھیل تو جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں، اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں۔ ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، جو ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ غزہ کے اندر جو ہے کیا حال ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیے جا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی کیوں مدد نہیں آ رہی، کیوں مدد نہیں آ رہی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم خوب خوب ان کو ڈھیل دیے جا رہے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کو سمیٹ لیتا ہے۔ پاکستان کا ہم دیکھتے ہیں حال کہ پاکستان میں کیا حالات ہیں، ہم کہتے ہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیوں ناانصافی ہو رہی ہے، کیوں سارے جو کرپٹ لوگ جو ہیں جمع ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم خوب خوب ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، پھر ایک ہی وقت میں جو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا۔ اس کا وقت کیا ہے ہمیں نہیں پتا، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے غیب کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس پہ مطلع نہیں کرتا، تو ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ ڈھیل کیا، اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز رہنے نہ دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو، یعنی کتنی کثرت پرسی کی حالت میں مسلمان اس وقت تھے، نہ کھانے کو تھا، نہ پینے کے لیے صحیح چیز، نہ ان کے پاس اسلحہ کافی تھا، نہ رہنے کے لیے پراپر جگہ تھی، ٹھیک ہے نا، تو کیا ان کا جو ہے وہ حال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک وقت تک جو ہے وہ آزمائش ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا نوازا ہے مسلمانوں کو۔ تو یہ ایک وقت ہوتا ہے جب نبی کے ساتھ جو صحابہ کرام ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، ان کا اوپر جو ہے ایک سخت آزمائش ہے، وہ وقت، اور جب وہ وقت نکل جاتا ہے تو بعد میں جو آنے والی امت ہوتی ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہے، اور ہم دیکھیں اس کا کتنا فائدہ، ہم اسلام کا کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہم نسلی مسلمان بنے ہوئے ہیں لیکن ہم اصلی مسلمان نہیں ہیں، اگر ہم دیکھیں تو ہم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے گریجولی کلین اپ کرتے ہیں چیزوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح آزمائشوں سے گزار کے، اور پھر یہ تو صرف دوسری جنگ تھی، اس کے بعد مسلمانوں نے کتنی جنگیں لڑیں، اور کتنی اس کے بعد ان کا کلین اپ ہوا، اور کتنے لوگ جو نکھر کر پالش ہو کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مطلب جو صحیح لوگ تھے وہ نکل کر سامنے آئے۔ تو وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کرے۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔ یعنی ہم متقین کی جو خصوصیات پڑھی ہیں، تو پہلی خصوصیت کیا ہے کہ وہ غیب پر رہتے ہوئے ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں، یہ اللہ کی حکمت، اللہ کی سنت کیا ہے، اللہ کی حکمت کیا ہے، اللہ کی چیزیں کس طرح چل رہی ہوتی ہیں، وہ اللہ ہی کو پتہ ہے، یا پھر وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اپنے نبیوں تک پہنچا دیتا ہے وہ بات۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔
جو کچھ جو اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس وقت جو تھی اتنی نیڈ تھی، منی کی، ہر چیز کی ضرورت تھی، لیکن جو یہودی تھے، حالانکہ ان کا الائنس تھا مسلمانوں کے ساتھ، منافقین کا، یہودیوں کا، سب کا الائنس تھا مسلمانوں کے ساتھ، اس کے اور کفار کا جو اس وہاں پہ جو مشرکین تھے ان کا بھی مدینے کے اندر، لیکن وہ مسلمانوں کی کسی طور پر مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کنجوسی اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تم اس کو جمع تو کر کے رکھ رہے ہو، لیکن تمہارے کب کام آئے گا؟ کس کام؟ دنیا میں تو تمہارے کام آ جائے گا، لیکن آخرت میں تمہارے کچھ کام نہ آئے گا، اور یہی جو مال تم نے جمع کیا ہے اسی سے جو ہے وہ داغا جائے گا جسموں کو، ماتھوں کو، پیٹوں کو، اسی سے ہی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے۔ اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہے۔ جب فیصلے کا وقت آ جائے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ تو منافقین کا ذکر کرنے کے بعد اب یہاں پہ تھوڑا یہودیوں کا ذکر بھی آیا ہے۔ یہ بات جو تھی نا کہ اللہ فقیر اور ہم غنی ہیں، یہ یہودیوں کا قول تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، ہمیں اسلحے کی ضرورت ہے تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ نعوذ باللہ اللہ فقیر اور ہم غنی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مفلس ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کو جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تقاضا کریں گے کہ جو ہے مدد کرو، تم تو اللہ کو مانتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں خود آسمان سے چیزیں دے دے گا، تمہارے لیے تو خود راستے پیدا کر دے گا۔ تو یہاں پہ انہی کا قول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نقل کر رہے ہیں کہ کیا ہے، سوری، یہ یہودیوں کا قول تھا قرآن مجید میں جب یہ آیت آئی کہ منزل لذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ اللہ تعالیٰ کو کون اچھا قرض دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو اس خرچ کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، ایک تو چیریٹی ہوتی ہے نا جب غریبوں پہ پورس پہ خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں جو خرچ، اللہ کے راستے میں دین حق کے خاطر جو خرچ کیا جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض حسنہ کہتا ہے۔ حالانکہ ہے یہ دیا ہوا اللہ کا رزق، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ قرض حسنہ میرے ذمے ہے، میں ہی اس کا جو ہے تمہیں ریٹرن کروں گا۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ کون ہے جو اللہ کو اچھا رزق دے گا، تو اس کا مذاق اڑاتے ہوئے یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی ہاں اللہ میاں مفلس ہو گئے ہیں اور اپنے بندوں سے قرض مانگ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا نہ صرف یہ حرکتیں کرتے رہے، اس کی ناحق جو ہے پیغمبروں کو بھی قتل کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب چیزیں جو ہیں ان کے نامہ اعمال میں ثبت کر دی جائیں گی، اور جب فیصلے کا وقت آ جائے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ جب ہم پیچھے پڑتے رہے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ بندے کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے، ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو، پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ یعنی اب انہیں کوئی بات نہیں بن پڑی تو انہوں نے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب ہمارے نبیوں کے پاس تو قربانی جو بھی وہ چیریٹی کرتے تھے، جو بھی وہ کچھ کرتے تھے وہ تو آگ آ کے کھایا کرتی تھی، تو یہاں ایسا کیوں؟ نبیوں کے ساتھ تو یہ ہوتا چلا آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ان کی بات غلط ہے، کچھ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ دیے معجزے، لیکن ہر نبی کو جو ہے یہ معجزے نہیں دیے گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو جس کو وہ جو ہے وہ اپنا وہ بنا رہے ہیں کہ نہیں یہ نبیوں کے ساتھ یہ لازمی یہ چیز ہوتی ہے، یہاں پہ اللہ یہی بات بتا رہے ہیں۔ اور یہاں پہ الیاس علیہ السلام کا ایک ذکر ہے کہ الیاس علیہ السلام کی بائبل کے اندر، تو میں آپ کو وہ پڑھ کے بتا دیتی ہوں کہ کس طریقے سے، لیکن یہ کسی جگہ بھی نہیں لکھا کہ اس طرح کی قربانی نبوت کی کوئی ضروری علامت ہے، یا یہ کہ جس شخص کو یہ معجزہ نہ دیا گیا ہو وہ ہرگز نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ محض ایک من گھڑت بہانہ تھا جو یہودیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے کے لیے تصنیف کر لیا تھا، لیکن اس سے بھی بڑھ کر ان کی حق دشمنی کا ثبوت یہ تھا کہ خود انبیاء بنی اسرائیل میں سے بعض نبی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے آتشی قربانی کا یہ معجزہ پیش کیا، اور پھر بھی یہ جرائم پیشہ لوگ ان کے قتل سے باز نہ رہے۔ مثال کے طور پر بائبل میں حضرت الیاس کے متعلق لکھا ہے، انہوں نے بال کے پجاریوں کو چیلنج دیا کہ مجمع عام میں ایک بیل کی قربانی تم کرو اور ایک کی قربانی میں کرتا ہوں، جس کی قربانی کو غیبی آگ آ کے کھا لے وہی حق پر ہے۔ چنانچہ ایک خلق کثیر کے سامنے یہ مقابلہ ہوا اور غیبی آگ نے حضرت الیاس کی قربانی کھائی، لیکن اس کا جو کچھ نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ اسرائیل کے بادشاہ کی بال پرست بلکہ حضرت الیاس کی دشمن ہو گئی، اور وہ زن پرست بادشاہ اپنی ملکہ کی خاطر ان کے قتل کے در پر ہو گیا۔
बजाए ये कि वो उससे सबक हासिल करते, उल्टा जो है वो उस नबी के दुश्मन बन गए, वो नबी सॉरी नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर, और उनके कत्ल के जो है दर पर हो गए। उनसे कहो तुम्हारे पास मुझसे पहले बहुत से रसूल आ चुके हैं, जो बहुत सी रोशन निशानियाँ लाए थे और वो निशानी भी लाए थे जिसका तुम ज़िक्र करते हो। फिर अगर ईमान लाने के लिए ये शर्त पेश करने में तुम सच्चे हो, तो उन रसूलों को तुमने क्यों कत्ल किया? तो उस तुम्हारे असलाफ ने जो उस वक़्त गुज़र गए, उन्होंने क्यों उनको कत्ल किया फिर? अगर वो जिस निशानी की तुम बात करते हो। अब ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर लोग तुम्हें झुठलाते हैं तो बहुत से रसूल तुमसे पहले झुठलाए जा चुके हैं, जो खुली-खुली निशानियाँ और सहीफ़े और रोशन बख्शने वाली किताब लाए थे। आखिरकार ये हर शख्स को मरना है और तुम सब अपने पूरे-पूरे अजर क़यामत के रोज़ पाने वाले हो। कामयाब दरअसल वो है जो वहाँ आतिश दोज़ख से बच जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। रही ये दुनिया तो ये महज़ एक ज़ाहिर और फ़रेब चीज़ है। बार-बार अल्लाह ताला दुनिया की बेसबाती का यहाँ पर ज़िक्र करते हैं कि दुनिया है क्या? दुनिया बनाई अल्लाह ताला ने इंसान के लिए है। क्योंकि ज़ाहिर है दुनिया की इन तमाम चीज़ों के बगैर इंसान रह ही नहीं सकता। ये दुनिया ज़रूरत है इंसान की। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ ये भी फरमा रहा है कि फिर इस दुनिया को एक मुसाफ़िर की तरह गुज़ारो। इसकी दुनिया में इतना महव ना हो जाओ कि जो असल हमारी अल्लाह ताला ने जो रिक्वायरमेंट रखी है हमारी ज़ात से, वो हम भूल जाएँ। मुसलमानों तुम्हें माल और जान दोनों की आज़माइशें पेश आकर रहेंगी और तुम अहले किताब और मुशरिकीन से बहुत सी तकलीफ़दार बातें सुनोगे। अगर इन सब हालात में तुम सब्र और खुदा तरसी की रविश पर कायम रहो, तो ये बड़े हौसले का काम है। ठीक है ना? अल्लाह ताला खुद कह रहा है, मतलब अल्लाह की ज़ात कितनी बड़ी है। अल्लाह तो खुद कितना हौसले वाला हलीम है। मैं बार-बार अल्लाह ताला की सिफ़त इसलिए कहती हूँ कि हमारे अंदर तो ये चीज़ें ज़रा-सी भी नहीं है। हम ये देखते हैं ना कि कितना मज़ाक उड़ाते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और उनके सहाबा कराम का। हमारे लिए तो क्या है, हमें तो ज़रा-सा किसी का मज़ाक पसंद नहीं है। कोई हमसे ज़रा हमें ज़रा इग्नोर कर दे, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई हमारा मज़ाक उड़ा दे, हमें ज़रा पसंद नहीं है। ठीक है ना? तो ये हम कोई हमारे साथ तानाज़नी कर दे, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। हम फ़ौरन जो है उसको सुनाने पे आ जाते हैं। हमें बर्दाश्त नहीं है, इतनी सी चीज़ हमें बर्दाश्त नहीं है। लेकिन अगर हम ये देखें कि उस ज़माने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा मज़ाक उड़ाया जा रहा था, सहाबा कराम का कैसा मज़ाक उड़ाया जा रहा था, उनके सामने जो है वो अल्लाह ताला को कैसा बुरा-भला कहा जा रहा था। हर रोज़, एक दिन भी उनके साथ ऐसा नहीं गुज़रता था, जो उनको उनके साथ जो है मेक फन ना किया जा रहा हो। तो कितनी मुश्किल वो ज़िंदगी थी, कितनी वो मुश्किल जो लाइफ़ थी। एक शख्स प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने ऑनरेबल पर्सन थे, जो मतलब प्रॉफ़ेटशिप से पहले उनको लोग जो है अमीन और सिद्दीक कहते थे। कितनी इज़्ज़त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहते करते थे। और जैसे ही प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा किया कि मैं जो हूँ रसूल हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह को एक मानो, तो आपको झूठा, साहिर, कज़्ज़ाब क्या कुछ नहीं कह दिया। कितनी तकलीफ़ नहीं होती होगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि एक ऐसा ऑनरेबल शख्स जिसके ख़ानदान में इतनी इज़्ज़त हो और फ़ौरन ही जो है उसको उसकी जो है वो बेइज़्ज़ती इस तरह कर दी जाए, पत्थर मारे जाएँ। तो कितनी तकलीफ थी और क्या वो वक़्त था कि हम तो इतनी सी चीज़ों को आज बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो हर रोज़ जब वो इन चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे थे, इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये तो बड़े हौसले का काम है, उनकी इस बात के ऊपर, ठीक है ना? तो हम अपना जायज़ा लें कि हम कहाँ खड़े हैं। इन अहले किताब को वो अहद भी याद दिलाओ, जो अल्लाह ने उनसे लिया था कि तुम्हें किताब की तालीमात को लोगों में फैलाना होगा, उन्हें पोशीदा रखना नहीं होगा। तो यहाँ पर क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनसे हर वक़्त, हर दौर में अहद लेते रहे जब तक वो ज़िंदा रहे, कि तुम मेरे बाद जो है लोगों तक पैगाम पहुँचाओगे। लेटे-बेटे हर हाल में जो है ये तौरात का पैगाम जो है लोगों तक पहुँचाओगे। मगर उन्होंने किताब को पसे-पुश डाल दिया और थोड़ी कीमत पर इसे उसे बेच डाला। यानी अपनी मनपसंद चीज़ों के लिए थोड़ी कीमत पर। इसका ये मतलब नहीं है कि ज़्यादा कीमत पे बेचना चाहिए था। अल्लाह ताला के नज़दीक तो पूरी दुनिया देकर भी अगर इंसान गलत काम कर रहा है तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये जो है उसे बेच डाला, यानी कि फ़तवे बना दिए, लोगों की खुशी के लिए किताबों में चेंजेज़ कर दी। कितना बुरा बुरा कारोबार है जो कर रहे हैं। तुम लोगों को अज़ाब से महफ़ूज़ ना समझो, जो अपने करतूतों पे खुश हैं और चाहते हैं कि ऐसे कामों की तारीफ़ उन्हें हासिल हो जो फ़िल वाक़ई उन्होंने नहीं किए। यानी कि काम नहीं भी करना था और तारीफ़ भी अपनी करवा दी कि भई उलमा मशाइख़ हैं, दरवेश हैं, ठीक है? मॉन्क हैं, उनके तो मॉन्क और रब्बी कहा जाता था ना उनको। तो बड़े-बड़े नामों से अपने आप को कहलवाना पसंद करते थे, बड़ी-बड़ी गद्दियों पे बैठना पसंद करते थे, लेकिन काम जो है वो कुछ भी नहीं करते थे। और आज भी यही हाल है कि सारा जो हम ये देखते हैं कि कोई भी तहरीक हो, कोई भी कुछ, उस पे जो लोअर लेवल पे होते हैं बेचारे वो बहुत ज़्यादा वो होते हैं, डिवोटेड होते हैं। लेकिन बड़े लेवल पे लोग जो होते हैं सिर्फ़ लोगों से काम लेते हैं। तो यही उनका हाल था कि अवाम के साथ तो सारी सख्ती थी और बड़े लेवल पे जो बैठे हुए होते थे लोग वो कुछ नहीं करते थे।
ساری تعریفیں جو ہے وہ خود سمیٹ لیتے تھے۔ یہیں پہ اللہ تعالیٰ ان کی اس حقیقت کو واضح کر رہے ہیں۔ حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے، اس کی قدرت سب پر حاوی، یعنی اللہ تعالیٰ ایک وقت تک چھوٹ دے رہا ہے، پھر کرنا تو اللہ تعالیٰ نے ہی ہے۔ زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ تمام ان لوگوں کی باتیں ہیں جو اولو العزم ہے، جو اولو العلم ہے، جو اولو الالباب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف ناموں سے پکارا ہے، دانش مند لوگ ہیں۔ آج ہم دیکھیں، ہم اپنا جائزہ لیں۔ جب میں یہ آیتیں پڑھ رہی تھی تو ہم نے کہا ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سوتے ہیں تو ہماری تو رات اس پہ ہوتی ہے کہ ہم صبح صبح ہماری کیسی ہوگی، اور اسی طرح جو ہے صبح کرتے تو سوچتے ہیں کہ رات کیسے ہوگی، پورا دن اسی میں گزر جاتا ہے کہ بچوں کو کیا کھلانا ہے، بچوں کو کیا پلانا ہے، اور جاب پہ جانا ہے۔ یہی ہے نا زندگی ہماری۔ پھر نہ کبھی ہم آسمان کو غور سے دیکھتے ہیں، نہ ہم کبھی زمین کو غور سے دیکھتے ہیں، ہمیں ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم آسمان کو غور سے دیکھ سکیں، زمین کو غور سے دیکھ سکیں، اس پر غور و فکر کر سکیں۔ ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ آنکھوں کے سامنے سورج نکل رہا ہوتا ہے، دیکھ ہی نہیں پاتے اس سورج کو کہ کیسے نکل رہا ہے، کیسے غروب ہو رہا ہے، آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ساری فکر کیا ہوتی ہے؟ صبح سے اٹھ کے فکر جو ہے صرف دنیا کی ہوتی ہے کہ بس کھا لیں پکا لیں، دنیا کما لیں۔ جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے اس سے کہ اب بس کام کرے، پس اے رب۔ اچھا دیکھیں، ہم یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی جو ہے ذکر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اللہ تعالیٰ کو پہچانا، اور ہم آگے پڑھیں گے بھی وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے پہلے جو ہے ستاروں کو دیکھا، وہ غائب ہو گئے، تو انہوں نے کہا یہ میرے رب نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ چاند کو دیکھا، وہ بھی غائب ہو گیا، کہ یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر سورج کو دیکھا، یہ تو کہنے لگے کہ یہ تو بہت بڑا ہے، تو کہیں گے یہ میرا رب ہے۔ جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہیں گے کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اے اللہ تو مجھے ہدایت فرما۔ تو انہوں نے ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ تو کائنات پر ہمیں سب پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، یہ کائنات جو ہے وہ بہت وسیع ہے، سب کچھ ہے، لیکن اصل میں جو ایمان جو بیدار ہوتا ہے یا انسان کے اندر جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، وہ انہی چیزوں پر غور کرنے سے پیدا ہوتی ہے نا۔ جب ہم کائنات پہ غور ہی نہیں کریں گے، ہم یہ دیکھیں گے نہیں کہ کائنات کتنی وسیع ہے۔ جب آپ کبھی غور کرنے بیٹھے تو دیکھیں کہ کائنات کتنی وسیع ہے۔ ٹائم ہی نہیں ہے۔ میں تو خود اپنی اسی لیے تو مطلب میرا دل وہ ہوا کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں۔ میں تو کہہ رہی ہوں آسمان کو بھی دیکھنے کا ٹائم نہیں ہوتا، اتنی بزی ہماری جو ہے زندگی ہو گئی ہے کہ کبھی غور سے آسمان کو دیکھ لیں، اس کے اوپر ستاروں کو دیکھ لیں، چاند کو غور سے دیکھ لیں، کبھی چاند فل مون ہوتا ہے تو اس کی خوبصورتی کو دیکھ لیں، تو ہم اللہ کو کی عظمت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں نہیں ہے، اور جب اللہ کی عظمت دل میں نہیں ہوتی تو پھر ایمان کا وہ لیول بھی نہیں ہوتا، نمازیں بھی ویسی نہیں ہوتی ہیں، اعمال بھی ویسے نہیں ہوتے ہمارے، تو پھر ہدایت کیسے ملے گی؟ تو یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں کوئی چیز بھی بنانی ہوتی تو اپنے پاس سے کھلونا ہی بنا لیتے نا۔ ہمیں تو ان چیزوں کو جو ہے بے مقصد تھوڑی بنایا ہے۔ اگر ہمیں کھیلنا ہی ہوتا تو ہم کھلونے بنا لیتے اپنے پاس سے ہی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت یہ پوری یہ چیزیں بنائی ہے نا، کہ یہ دن اور رات اور چاند اور سورج، زمین اور آسمان کسی مقصد کے تحت بنائے نا، تو ان مقصد کو دیکھو کہ یہ مقصد کیا ہے ان چیزوں کا۔ تو پاک ہے اس سے کہ ابس مطلب بیکار کام کرے، بس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت و رسوائی میں ڈال دیا۔ اور سب سے زیادہ یہی ہے کہ انسان یہ کہتا ہے نا کہ چلو کوئی بات نہیں، یہ غلط کام ہو گیا، چلو یہ بات نہیں، لیکن انسان یہ نہیں دیکھتا کہ جہنم میں ہم نکل جائیں گے۔ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں چلو 2 4 دن جل جائیں گے نا جنت جہنم میں، کوئی بات نہیں۔ سب سے بڑی رسوائی یہ ہے کہ انسان جہنم میں چلا جائے۔
ہم تو دنیا کی آگ کا ذرا سا شعلہ برداشت نہیں کر سکتے، ذرا سی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، تو اس میں کیسے انسان اللہ اللہ کہتا ہے کہ کیا مطلب اللہ خود حسرت سے بات یہ کہتا ہے کہ کیسا انسان ہے کہ وہ آگ پہ صبر کرتا ہے ایسی باتیں کر کے، کہ اس نے آگ پہ صبر کر لیا ہے، انسان کی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر افسوس کرتا ہے یہ کیسا انسان ہے۔ پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی، پس ہے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے اسے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے اور جو ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ خداوندہ جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ پھر وہ دعا کرتے ہیں ربنا اننا سمیعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ یہ جو آخری کی جو آیات ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تہجد میں اٹھنے سے پہلے جو ہے ان آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے، سورہ آل عمران کے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ بھی جو یہ ختم ہو رہا ہے، سورہ آل عمران ختم ہونے والی ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی بھی جو آخری جو اختتام ہے وہ دعاؤں پر ہوا ہے، اور سورہ آل عمران کا بھی جو اختتام ہے وہ دعاؤں پر ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بہت ہی واقعی میں دل میں اترنے والی یہ چیزیں ہیں۔ تو ربنا اننا سمیعنا منادیا ینادی، اللہ تعالیٰ ہم نے سنا ہے کہ ایک پکارنے والا تجھے تیرے لیے پکار رہا ہے۔ تو جتنے بھی نبی آئے ہیں انہوں نے پکار کے ہی لوگوں کو جو ہے وہ آواز دے کے ہی لوگوں کو جو ہے وہ کیا۔ صفا کے پہاڑ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرسٹ ٹائم جب اپنے پورے خاندان کو کھڑا کیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ میں جو ہوں، اگر آپ سے یہ کہوں کہ میرے پیچھے ایک فوج آ رہی ہے، وہ آپ پہ حملہ کرنے والی، تو آپ کیا میری بات کا یقین کر لیں گے؟ تو پوری قوم ان کے لوگوں نے کیا کہا تھا؟ ہم یقین کریں گے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، کہ پھر انہوں نے توحید کا سبق دیا پورا ان کو، تو لوگ جو ہے چھوڑ کر پھر بھاگے، تم نے اس لیے ہمیں بلایا تھا؟ اس طرح سے بات کرتے ہوئے چلے گئے وہاں سے سارے لوگ ان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو نبی جو ہے وہ ہمیشہ پکار کر لوگوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے حضرت عیسیٰ اسلام کے بارے میں پڑھتے ہیں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے جتنے بھی نبیوں کی انہوں نے چھپ کے بھی اپنی بات پہنچائی، اور بانگ دہل بھی جو ہے اپنی بات جو ہے وہ لوگوں کو پہنچائی۔ جناد تو ہم ایمانی ان آمنو، کیا کیا انہوں نے پیغام پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آؤ، اپنے رب پر ایمان لے کر آؤ۔ تو ہم نے کیا کیا کہ ہم اس پر جو ہے وہ ایمان لے آئے۔ ایمان کی جو پہلی شرط جو ہے نا وہ رب پر ایمان لانا ہے۔ اس میں دیکھیں باقی کوئی شرائط نہیں دی گئی، کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہے تو پھر وہ باقی تمام چیزیں انڈر اس کے آ جاتی ہیں۔ پھر جتنی بھی رسولوں پر ایمان، غیب پر ایمان، ہر چیز جو ہے وہ انڈر، جب انسان پورے خلوص دل کے ساتھ اللہ کو مان لیتا ہے تو وہ اللہ تمام چیزیں پھر باقی اللہ کا حکم ہے، پھر وہ لا محالہ اس کو مان لیتا ہے۔ تو للایمانی ان آمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لاؤ، ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو ڈھانک لے۔ فغفر لنا کہ جو کس سے نکلا ہے؟ مغفر سے نکلا ہے۔ مغفر کے معنی ہوتے ہیں ہیلمٹ، یعنی وہ خود جو جنگوں میں خود پہنی جاتی تھی نا، سر کے اوپر جو ہیلمٹ پہنی جاتی تھی، تو نہ صرف وہ سر کو بچاتی تھی بلکہ وہ جو تھی وہ تیر اندازی اور ان چیزوں سے، تلوار کی جو ضرب ہے اس سے بھی بچاتی تھی سر کو، چہرے کو، تو ڈھانپ لیتی تھی۔ تو اسی سے یہ ورڈ نکلا ہے فغفر، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ لیں، ہمیں بچا لیں ان چیزوں سے، ٹھیک ہے نا؟ تو فغفر لنا، ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے برائیاں ہم سے دور کر دے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں تو ہی اپنی رحمت سے جو ہے اس کو دور کرنے والا ہے، تو ہی ہمیں جو ہے وہ پاک اور صاف کرنے والا ہے۔ اور اس میں جو ہے تاکہ ہم پر جو ہے وہ شیطان قابو نہ پائے، اور یہ اللہ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے نا۔ ظاہر ہے انسان جب اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو برائیوں کو دور کون کرنے والا ہے؟ برائیوں کو دور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے۔ اور یہ ہماری جو برائیاں ہیں، ہماری نیک جو ہیں وہ ریپلیس ہوتی رہتی ہیں۔ جیسے بندہ ایک نماز پڑھتا ہے اور دوسری نماز تک کے لیے اگر کوئی گناہ بیچ میں ہوگا تو وہ اس کے لیے وہ بن جاتی ہیں، ڈھال بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو جب انسان ایک نماز سے دوسری نماز، تو اس کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک کے جو گناہ بندہ بیچ میں کرتا ہے وہ اس کی آڑ بن جاتی ہے، وہ اس کی ڈھال بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک جو گناہ کیے ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کتنی زیادہ آسانیاں ہمارے لیے رکھی ہیں کہ اگر ہم پورے خلوص دل کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ اس دوران جو مجھ سے گناہ ہوئے تھے وہ سارے کے سارے جو ہے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح نیکیاں جو ہے وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا۔
ہمارا خاتمہ جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ رکھ۔ اور یہ دعا جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی مانگی تھی، کیا تھی؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ابرار کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی خیر کرنے والا، جس کے اندر سے صرف خیر پھوٹ رہی ہو۔ ابرار کا مطلب بر سے نکلا ہے، بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی۔ تو افضل الخلائق یا اچھا بہت ہی لوگوں میں بہترین شخص، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کے اندر جو ہے شامل کرے، آمین۔ اور کون سے ہیں؟ انبیاء، صدیقین، صالحین، شہداء کے اندر۔ ربنا وآتینا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ تو نے ہم سے جو وعدے کیے ہیں اپنے رسول کے ذریعے، تو ہمیں جو ہے وہ پورے کرو، ہمیں قیامت کے دن جو ہے رسوا نہ کرنا۔ انک لا تخلف المیعاد، اور تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اتنی خوبصورت اور اتنی بہترین یہ دعا ہے جو ہمیں سکھائی گئی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنی چاہیے۔ فاستجاب لهم ربهم، اللہ تعالیٰ نے ان سے قبول کر لیا کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ میں کسی بھی، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، میں کسی بھی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہ تم ایک دوسرے کی جنس ہو، ٹھیک ہے نا؟ اب عمل کے معاملے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی کا عمل بھی، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، برابری کے حساب پر جو ہے اس کی جزا دی جائے گی۔ ہاں، خداوندہ جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کرو، قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ جواب میں ان کے رب نے فرمایا تم میں سے میں کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ لہذا جن لوگوں نے میرے خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان سب کے قصور میں معاف کر دوں گا، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ان کی جزا ہے اللہ کے یہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے، بے شک۔ اے نبی، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں ڈال جائیں گے۔ یعنی ہم دنیا میں ہماری جو نگاہ جو ہے وہ ایسے لوگوں پہ نہ جائے جو ہم یہ دیکھا اس کے پاس تو کتنی گاڑیاں ہیں، اس کے پاس تو کتنے بڑے بڑے گھر ہیں، اس کے پاس تو محلات ہیں، ہماری نگاہ جو ہے وہ اس طرف نہیں جانا چاہیے، نافرمان لوگوں کی طرف نہیں جانا چاہیے، کیونکہ زیادہ تر یہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ ایسے ہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جن کا مقصد دنیا ہی حاصل کرنا ہو۔ تو جب ہم اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھتے رہیں گے تو کبھی بھی ہم جو ہے وہ اس جگہ پر نہیں پہنچ سکیں گے جہاں پہ اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ دنیا کی ضرورت کہ دنیا کتنی بے ثبات ہے، اگر آپ یہ دیکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی ان جنتوں کا ذکر کر رہا ہے جو جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں جہاں پہ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان لوگوں کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس نیک لوگوں کے لیے ہے وہی سب سے بہتر ہے، اس سے بھی بڑھ کر۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ جنت تو ہم نے ایسے چھپا کے رکھی ہوئی ہے کہ کسی کو پتہ نہیں، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم فی قرۃ اعین، کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ چھپا کے رکھا ہے وہ تو پتہ ہی نہیں ہے انسانوں کو کہ اس جنت کے اندر کیا ہے، لیکن ہمیں نہ طلب ہے نہ ہمیں تمنا ہے، نہ ہم اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے اس جنت کے لیے دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم مانگتے تو ہیں لیکن وہ طلب جو ہمارے دل میں ہونی چاہیے وہ طلب ایسی ہے نہیں۔ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی، اور انزل الیہم خاشعین، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی۔ اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ اور یہاں پہ ایک چیز تھی جو اعمال کے لحاظ سے جب میں نے بات کی تھی، تو اللہ تعالیٰ کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہے، تو ہمیں یہ بات یہاں پہ کیونکہ میں تھوڑا میرے ذہن سے نکل گیا تھا، تو عمل کے لحاظ سے مجھے یہ بات کہنی تھی کہ دیکھیں ہمیں جو وسیلہ جو بنانا چاہیے نا، ہمیں اپنے اعمال کا وسیلہ بنانا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم دعا کریں تو بعض دفعہ انسان ہوتا ہے نا کہ اسے لگتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو اسے پھر اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ عمل صرف تیرے لیے کیا تھا، تو اسے قبول کر لے اور تو میری جو حاجت ہے تو اسے پوری کر دے، ٹھیک ہے نا؟ تو اعمال کو جو ہے انسان وسیلہ بنا، کسی شخص کو وسیلہ نہیں بنا سکتا کہ نہیں اس کے صدقے سے مجھے معاف کر دے، یا اس کے صدقے سے، یا اس فلاں پیر کے صدقے سے، ایسا نہیں، یا نبی کے صدقے سے مجھے معاف کر دے، ایسا نہیں، اپنے اعمال صالحہ کو انسان جو ہے وہ بنا سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا حوالہ دے کے جو اللہ تعالیٰ وسیلہ بنا سکتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ زندہ رہنے والے یا قائم رہنے والے میں تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں،
تو اللہ کے بہترین اللہ تعالیٰ کہنا کہ اللہ کے بہترین نام ہے، اس کو اس کے ناموں سے پکارو۔ جب ہمیں اللہ کے جس نام کی ہمیں ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم اسی نام سے زیادہ پکاریں۔ اللہ رحمان رحیم ہے، اللہ تو ہم پر رحم کر دے۔ اللہ کے ناموں سے، بہترین ناموں سے جو اس کا دے کے، اپنے اچھی صفات کا حوالہ دے کے، ٹھیک ہے؟ تو ان تمام چیزوں کے ذریعے سے جو ہے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دعا کر سکتے ہیں۔ تو اعمال جو ہے وہی ہمارے جو ہے قیامت کے دن وہ جو سفارش کریں گے، کوئی اور چیز سفارش نہیں کرے گی ہماری آگے۔ تو اپنے اعمال کو آج ہم بہترین کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے عمل کو بہترین کریں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اچھا یہاں پر اس کتاب، سوری میں بیچ میں سے میں نے وہ انٹرپٹ کر دیا تھا، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ٹھیک ہے، اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف مسلمانوں کی تعریف کی ہے، اچھے مسلمانوں کی، بلکہ ان اہل کتاب کی بھی تعریف کی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کو منوعاً قبول کر لیا، اپنی شریعت کو بھی مانتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو ہے وہ ایمان لائے تھے۔ یہاں پر جو ہے روایت ہے کہ بعض غیر مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ موسیٰ عصا اور ید بیضا لائے، عیسیٰ اندھوں کو بینا اور کوڑیوں کو اچھا کرتے تھے، دوسرے پیغمبر بھی کچھ نہ کچھ معجزے لائے تھے، آپ فرمائے کہ آپ کیا لائے ہیں؟ اس پر آپ نے اس رکوع کے آغاز سے یہاں تک کی آیات تلاوت فرمائی، ان سے کہا کہ میں تو یہ لایا ہوں۔ کتنی بہترین، آپ یہ دیکھیں کیا یہ جو اینڈ ہو رہا ہے سورہ آل عمران کا، بہترین آیات ہے کہ انسان اس پہ غور و فکر کر لے، اس پہ سوچ لے۔ ارے وقتی اثر ہوتا ہے، ہم بھی اپنے آپ کو یہی کہتے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہیں تو دل تھوڑا نرم ہو جاتا ہے، اس کے بعد دنیا میں جاتے ہیں تو پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اسی لیے یاد دہانی ہے کہ قرآن کو ہم بار بار پڑھیں اور اس کو جو ہے اپنی ذات پر امپلائی کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ بالکل اسی طرح کا مضمون ہے جیسے سورہ عصر کے اندر ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے معاملے میں تعاون کرے۔ اکیلے اکیلے نیکی تو بندہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن جہاں معاملہ جو ہے قوم کا آ جائے، جہاں معاملہ جو ہے اپنے لوگوں کا آ جائے، وہاں پر انسان کو اجتماعیت کے ساتھ بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ تو اجتماعیت کے کام میں یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان ایک دوسرے کے ساتھ اچھے کاموں میں تعاون کرے۔ اور جیسے فرض کریں میں آپ کو درس دے رہی ہوں تو میں اکیلے تو یہ درس نہیں دے سکتی تھی، آپ لوگوں نے میرے ساتھ تعاون کیا، آپ لوگ یہاں کے بیٹھے، میری ہمت بڑھی اور میں نے آ کے جو ہے یہاں پر اللہ کا کلام اکیلے قرآن تو میں خود بھی پڑھ سکتی تھی، ٹھیک ہے نا، میں دوسروں کا درس میں بھی سن سکتی ہوں اور سنتی ہوں، لیکن کیا ہوا کہ میرے دل میں بھی آئی کہ چلو ٹھیک ہے، یہاں یہ کام کر کے دیکھتے ہیں۔ آپ لوگوں نے میری مدد کی، آپ لوگوں نے میرے ساتھ تعاون کیا، اللہ تعالیٰ اپنے لیے بھی اجر کی امید ہے، آپ سب کے لیے بھی اجر کی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو تعاون یہ ہوتا ہے کہ اب بڑھ جائے بندہ اور اچھے کاموں میں، حق بات کے لیے، اور پھر ظاہر ہے یہ چیز نہ صرف میرے لیے فائدہ مند ہے بلکہ آپ سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ کوئی بھی اچھی بات ہمیں پتہ چلے گی ہم اس کو آگے تک پہنچائیں گے۔ قرآن تو ہے ہی ایسی چیز کہ بندہ جو ہے اس کو پڑھے تو واقعی میں پڑھتا چلا جائے اور آگے تک پہنچانے کا دل بھی چاہتا ہے کہ اس کو آگے تک پہنچائے بندہ، جہاں تک ہو سکتا ہے ہم سے۔ پھر اس میں رابطوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا عامل صبر، ظاہر ہے اس معاملے میں صبر بھی آئے گا، صبر بھی برداشت کرنا ہے۔ ظاہر ہے ہم یہاں اپنے ایریا میں ہم یہ تو کہتے ہیں کہ یہاں کسی غیر مسلم کو یا ایسی جگہ پہ جا کے اگر ہم اسلام کو پہنچائیں گے تو ایسے معاملات بھی ایسے آتے ہیں کہ جہاں پہ صبر کرنا بھی، لوگ آپ کو باتیں بھی سنا سکتے ہیں، آپ پہ سختی بھی کر سکتے ہیں، لیکن آگے وہاں پہ صبر بھی کرنا پڑے گا۔ اور یہ کہ رابط کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہے کمٹمنٹ، ثابت قدمی، تو اس کے اوپر ثابت قدمی، جو کام ہم نے شروع کیا تو ہمیں اس کے اوپر ثابت قدمی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، تاکہ ہم ہماری جو کمٹمنٹ ہے، جو ہم نے کمٹمنٹ کی ہے، اس کمٹمنٹ کو ہم پورا کر سکیں۔ یعنی نیکی کے کاموں میں خود کو باندھ کر رکھیں۔ یعنی بعض دفعہ انسان اجتماعیت کے ساتھ یہ کام کر لیتا ہے، بعض دفعہ انڈیویجول بھی انسان جو ہے نیکی کے، مجھے یہ نفل پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے، یہ میں نے فرض کرے کہ میں نے صبح کی 2 نفل پڑھنی ہے تو میں نے پڑھنی ہے، یہ میں نے اللہ سے کمٹمنٹ کر لی ہے، یا میں نے تہجد میں 2 نفل پڑھنی ہے تو میری اللہ سے کمٹمنٹ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تھوڑا عمل کرو لیکن کنسسٹنٹ ہو، چھوڑو نہ اس عمل کو۔ تو کوشش کریں کہ اگر کوئی عمل شروع کیا اللہ تعالیٰ کے لیے تو چاہے وہ مختصر سا ہو، تھوڑا سا ہو، لیکن اس میں کنسسٹنسی ہو، تو یہ ہوتا ہے استقامت اللہ تعالیٰ کے لیے۔
تو دین پر استقامت جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو دین کے پھیلانے میں جو ہے وہ ہمارے اللہ تعالیٰ دین کو پھیلانے میں ہمارے قدم جما کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بات میں جو بھی مطلب ظاہر ہے ہم یہ بھی ہم نے پڑھا کہ دین کے کاموں میں چلنے پہ نفس کتنا زیادہ نفس کو کتنا گرا گزرتا ہے نیکی کے کام کرنے پہ۔ تو جو ہے نفس کو اپنا مخالف بنائیں کہ جو نفس کے ہمیں اس کے اگینسٹ جانا ہے۔ میرے اندر اب ایسی ہے بعض کمزوریاں، میں خود کہتی ہوں ہاں میں اب مجھے اس کو شیطان مطلب میرا نفس مجھے اکساتا ہے کہ یہ کرو یہ کرو، لیکن مجھے اس کے اگینسٹ جانا ہے، جب بھی میں کامیاب ہو سکتی ہوں۔ اگر میں اس کے اگینسٹ نہیں جاؤں گی، میں اس کو اپنے اوپر اوور کم آنے دوں گی، تو میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو یہ مجھے اپنی، ہر انسان کو اپنی کمزوریوں کا خود اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنی ان کمزوریوں پہ کیسے اوور کم آنا ہے۔ اور پھر یہ کہ انسان خود یہ کام نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی مدد نہ آئے، اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے دعا بہت ضروری ہے۔ تو دعاؤں کے ساتھ اور پھر اس کے اوپر ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ تو یہاں پر جو ہے اس بہترین جو ہے اس کا سورہ، ساری سورہ بہترین ہے، لیکن جو اس کا اختتام ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اس پر عمل کرنا والا فرمائے۔ جو کچھ ہم نے پڑھا یہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں میں اتارے۔ میں اس کی تلاوت لگاتی ہوں، صرف ان دو جو ہم نے تھوڑی آیات پڑھی ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو ہم غور کے ساتھ اور اس کے ساتھ سنیں اس کو نا۔ في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد
لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. جزاکم اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرہ. وإياك everyone. وإياك.